देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के इल्म में है कि मुल्तान के लिए वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ बड़े अहम प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। पहली तो बात है कि मुल्तान ज़िले के लिए एक ठोस पैकेज जो 30 अरब से भी तजावुज़ कर रहा है उसका उन्हें ऐलान फरमाया। उसके अलावा जो उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स जो किए हैं मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। सेक्रेटेरिएट का जो फैसला और उसका संग बुनियाद ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आप मुल्तान के मुहाफ़िज़ हैं और आप हमेशा मुल्तान के मफादात की अपने कलम से हिफाजत फरमाते रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ तक मुल्तान का ताल्लुक है हम एक टीम है, हमारे मकासद हमारा ऑब्जेक्टिव एक है बेहतरी। तो आपने की है, रहनुमाई भी करते हैं, निशानदेही भी करते हैं और मदद भी फरमाते हैं। तो इस पैकेज पे आपको मैं मुबारक देता हूँ, क्योंकि आप जगह जगह उठाते रहे, बात करते रहे। ये बज़ाहिर अभी इतना बड़ा कदम दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके असरात इंशाअल्लाह ज़िंदगी दे आप लोगों को, पता नहीं कल कौन होगा कौन नहीं होगा, तो ये आपको साबित होगा कि ये जो संग बुनियाद रखा गया है ये एक, जिसको अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है वाटर शेड, टर्निंग पॉइंट कहते हैं, ये वाटर शेड है मुल्तान की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए। आप देखेंगे कि ये जो एक मोटरवे बन गया उससे मुल्तान की रसाई आसान हो गई। इस्लामाबाद से आए, लाहौर से आए, या अब सिंध का जो आपका माशी दारुल खिलाफा है उससे जो सखर का लिंक बन गया है, और फिर जो एक टुकड़ा रह गया था फ्रॉम सखर टू हैदराबाद, वो होने के बाद आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे आएगा, लेकिन मुल्तान पे उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। रहीम यार खान हमें लगता था वो पता नहीं किस कोने में है, अब रहीम यार खान का सफ़र ही नहीं रहा, मतलब हंसते खेलते आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने गुजारिश की थी, और मैं आपको ये नहीं कह रहा रोज़े से बैठे हैं, आज 29वां रोज़ा है, 29वां। बैसियत मेंबर, एक ऑर्डिनरी मेंबर के, न मैं वज़ीर था न मैं हुकूमत में था, मैं आपको रिकॉर्ड निकाल सकता हूँ, असेंबली का रिकॉर्ड, आप खुद उसकी छानबीन कर लें। मैंने बैसियत एक प्राइवेट मेंबर के एक अमेंडमेंट बिल मूव किया था फॉर ए कोटा ऑफ जॉब्स फॉर मुल्तान। रिकॉर्ड की बात है, उस पर तवज्जो ना दी गई। हम हुकूमत में नहीं थे, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, बात आई गई चली गई, उस पर अमल दरामद ना हो सका। लेकिन वो सोच जो थी वो बीज बो दिया था। और मैं ये आज बात, लोग तो मौके के बाद कहते हैं ना वो साईं बढ़ देन, मैं आपको कह रहा हूँ उस जो मैंने बिल मूव किया था एज अ प्राइवेट मेंबर, उस बिल को आप निकलवा लें, उसकी तारीख देख लें, तारीख क्या है, अभी किसी का ख्वाब और ख्याल ही नहीं था। आज उसको आगे बढ़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, और मेरी कल उनसे, परसों जब आया जिस दिन वापस सऊदी अरब से, मेरी उनसे एक 1-on-1 मुलाकात हुई बनी गाला में, और मैंने उनको कहा कि अब मेरी ख्वाहिश है कि अगला जो आप बड़ा ऐलान जनूबी पंजाब के लिए करें वो अमेंडमेंट है सिविल सर्विस एक्ट में, और उसके ज़रिए जनूबी पंजाब के लिए सरकारी मुलाजमतों का एक मखसूस कोटा रख दिया जाए। आइन के मुताबिक आपने सूबों को उनका हिस्सा दिया हुआ है।
یہ بلوچستان کا بنے گا، یہ گلگت بلتستان کا ہے، یہ آزاد کشمیر کا ہے، یہ پنجاب کا ہے، یہ KPK کا ہے، یہ سندھ کا ہے۔ سندھ میں اس وقت بھٹو صاحب نے سندھ کی پسماندگی کو اور محرومی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا تھا کہ تعلیم کے لحاظ سے اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے رورل سندھ اربن سندھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس، رورل سندھی کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ یونیورسٹیاں نہیں ہیں، وہ معیار کے کالجز نہیں ہیں کہ وہ اوپن میرٹ میں مقابلہ کر سکے۔ اور ہم ایک فیڈریشن ہیں۔ فیڈریشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، پسماندہ علاقوں کو بھی اور ترقی یافتہ علاقوں کو بھی، ہر ایتھنک گروپ کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ تو یہ بالکل رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک اربن سندھ ہی کے حصے میں جو سندھ کا کوٹا بنا تھا اس کو انہوں نے اربن اور رورل میں تقسیم کر دیا۔ اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے یہ درخواست کی کہ پنجاب کا ایک کوٹا مختص ہے، ہم اس کو چینج نہیں مانگ رہے تاکہ کسی اور صوبے کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ جو پنجاب کو آپ دے رہے ہیں، جنوبی پنجاب کی آبادی کے مطابق ان کا حصہ مختص کر دیا جائے۔ وجہ کہ میرٹ ہو، ہم میرٹ سے نہیں بھاگتے، لیکن جنوبی پنجاب کا بچہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے بچوں اور بچیوں سے مقابلہ کرے۔ اب لاہور کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، جو معیار ہے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، اچ شریف، لیا، مظفر گڑھ میں نہیں ہے، ہمیں بہاول نگر نہیں ہے، ہمیں اس کا ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو لیکن بچے ہونہار ہیں اور ان کو سینس آف پارٹیسپیشن بھی دینا ہے، سینس آف اونرشپ بھی دینی ہے۔ چنانچہ اس کو آپ ناردرن اینڈ سدرن پنجاب کے لیے بریکٹ کر دیں، اور سدرن پنجاب کا جو کوٹا ہے جو ان 3 ڈویژنز پر، ان 11 اضلاع پر محیط ہے، وہ آپ وقف کر دیں کہ اس پنجاب میں سے اتنا جنوبی پنجاب کے لیے ہوگا، اتنا شمالی پنجاب کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب؟ اب یہ اتنی بڑی اگر یہ ہو جاتا ہے، یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ یہ ہے تبدیلی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم نہیں رہیں گے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یار چھوڑو اس بات کو، سنو، جنوبی پنجاب کے بچوں کے لیے ہمیشہ کے لیے روزگار کا ایک راستہ کھل گیا، ہمیشہ کے لیے۔ ایک نمبر 2، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور جو ہمارے منشور کا سطح، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف رہے نہ رہے، ہم الیکشن جیتے نہ جیتے، میری آج یہ بات نوٹ کر لیں، ہم زندہ نہ رہیں، آج دیکھیں ہم کہاں بیٹھے ہیں، مسجد میں کہہ رہا ہوں، روزے سے کہہ رہا ہوں، کوئی گورنمنٹ آ جائے، مسلم لیگ کی آ جائے، پیپل پارٹی کی آ جائے، میں کہتا ہوں کوئی تیسری آ جائے، اس کو اب رول بیک کوئی نہیں کر سکتا۔ جنوبی پنجاب نے اب آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اور ہم نے صوبے کی منزل کی طرف جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ دیر ہو سکتی ہے، اب اندھیر نہیں رہا، اب اندھیر کی گنجائش نہیں رہی، دیر ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ جہاں 73 سال انتظار کر لیا، 74 کر لیا ہے، وہاں کچھ اور کر لیں گے، لیکن اب یہ ریورسبل نہیں ہے، یہ ارریورسبل سٹیپ ہو گیا ہے بھائی جان، ارریورسبل سٹیپ۔ اور اس کا امپیکٹ جو ہوگا نا، ہم نہیں ہوں گے تو آپ لکھیں گے کہ تبدیلی آئی تھی، یہ ہے تبدیلی۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہاں ایک جو تیسری چیز ڈیولپمنٹ، فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کا جو مالی سال آ رہا ہے، جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ ہوگا، شمالی پنجاب کا علیحدہ ہوگا، یعنی کہ 2 ADPs کی کاپیز ہوں گی۔ یہ وزیر خزانہ نے آپ کے سامنے خود یہاں وہ کہہ کے گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب کمٹ کر گئے، وزار صاحب۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوبی پنجاب کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے لیے اماؤنٹ رکھی جائے گی, علیحدہ چھپے گی. اب کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ ایک پروجیکٹ شروع ہوتا تھا اور پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد اسٹے آرڈر آ گیا, ٹھیکیدار بھاگ گیا, قیمتیں چڑھ گئیں, کوئی اور چیزیں مشکلات آ جاتی ہیں. تو سلو موونگ پروجیکٹس کا اس کے لبادے میں وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا آؤٹ آف جنوبی پنجاب. یہ آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں. ہم نے کیلکولیٹ کیا, بجٹ میں تالیاں بجوانے کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے 33% رکھ دیا جاتا تھا اور عملی طور پر خرچ 17% ہوا. ہم نے ایوریج آؤٹ کیا, 17% خرچ ہوا, 33% دبائی گئی. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہوں, یہ اعداد و شمار کی بات ہے, کوئی الزام تراشی نہیں ہے. اب اس علیحدہ اے ڈی پی کے ساتھ فرض کریں ایک پروجیکٹ آتا ہے, آئیں گے پروجیکٹ, اس میں رکاوٹ آ جائے گی, ٹھیکیدار بھاگ گیا, ریٹس تبدیل ہو گئے, اسٹے آرڈر آ گیا, جو پیسہ رکھا ہوا بجٹ میں استعمال نہیں ہوا, اس میں اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ جو پیسہ ری اپروپریٹ ہوگا اور کسی متبادل منصوبے پہ لگے گا وہ جنوبی پنجاب کے منصوبے پہ لگے گا, آؤٹ آف جنوبی پنجاب نہیں جائے گا. یہ ہے تبدیلی. یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ایکچولی یوٹیلائز یہاں ہوگا, وہ یوٹیلائز یہاں ہوگا, اور اس کی یوٹیلائزیشن سے یہ جو بیکورڈنس کا گیپ ہے وہ آہستہ آہستہ برج ہونا شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ میری کیلکولیشن ہے کہ ایک دہائی میں یہ سلسلہ چلتا رہے تو ایک دہائی میں جنوبی پنجاب کی شکل ہی بدل جائے گی. آپ کے شہر پہچانے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ایک ٹائم لگے گا, میں غلط بات نہیں کروں گا, کم از کم ایک دہائی لگے گی. اللہ کرے کون زندہ ہوتا ہے کب کون نہیں ہوتا, لیکن انشاءاللہ ملتان کے شہر, ملتان نہیں جنوبی پنجاب کے شہروں کی شکل میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا. یہ ہے تبدیلی. اب یہ ہے میری جان سوچ کے بیج, یہ ہے تبدیلی کا کیٹلسٹ, تبدیلی کا کیٹلسٹ. اب کیٹلسٹ کا لفظ بھی انگریزی کا ہے, اس کو بھی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے کا مطلب کیا ہے, کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے اس علاقے پہ کتنی بہتری آ سکتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی, آپ کے علم میں ہے کہ 3 روزہ دورہ تھا وزیر اعظم کا, اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ دورہ تھا, اس پر ہم گئے. اور آپ اس دورے کو اس تناظر میں رکھیے کہ میڈیا میں اور بڑے کچھ کالم بھی لکھے گئے تھے کہ اوہ جی سعودی عرب کے ساتھ تو دوریاں ہو گئیں, کھچائی ہو گئی, تعلقات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور بہت سی باتیں کی گئیں. مجھ پر بھی جملے کسے گئے. بہرحال یہ سیاست ہے اور اس کے ہم عادی ہیں. بہرنو اللہ نے ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا. بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کچھ ڈٹریکٹرز ہیں جو ایک ویج کریٹ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات میں. ان کے عزائم خاک میں مل گئے, ان کے ارادوں پر اوس پڑ گئی, اور ایک مستقبل کی سمت طے ہو گئی. اب وہ سمت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سمت میں پہلے کیا ہوتا تھا, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے, سیاسی لیول پر, اسٹریٹجک لیول پر اچھے تعلقات تھے, لیکن ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ تھا. یعنی کہ اس وقت کے فرما روا, اس وقت کے وزیر اعظم کے اندر آپس میں ایک ربط ہے تو چیز آگے چل پڑی, نہیں ہے تو اس میں وہ رفتار نہ رہی. لیکن اب جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس میں ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ, ایک میکنزم طے کر لیا ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خود اس پر دستخط کیے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سعودی پاکستان اسٹریٹجک کوآرڈینیشن کونسل.
یہ سپریم کاؤنسل، اس میں اب ایک انسٹیٹیوشنلائز انگیجمنٹ ہوگی، ریگولر ہوگی، اور اس کے 3 پلرز طے ہو گئے۔ ایک پلر ہے اس کا سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل پلر، اس کی سربراہی اور اس ٹیم کو لیڈ کرے گا پاکستان کا وزیر خارجہ، جو بھی ہوگا، میں نہیں ہوں گا، کوئی اور ہوگا، وہ کرے گا۔ دوسرا پلر ہے اس کا اکنامک آؤٹ ریچ، اس کو لیڈ کرے گا پاکستان کا وزیر خزانہ، جو بھی ہوگا، جس میں انویسٹمنٹس آ جائیں گی، بائیلیٹرل ٹریڈ آ جائے گی، اور چیزیں آ جائیں گی۔ تیسرا پلر اس کا ہوگا کلچرل اینڈ کمیونیکیشن انفارمیشن کا ایک کوآپریشن، اور اس کی سربراہی کرے گا جو بھی ہمارا منسٹر فار انفارمیشن اینڈ کلچر ہوگا۔ یہ 3 پلر طے ہو گئے، اور اس کے تحت یہ اب معاملات آگے چلیں گے۔ جو ہم نے گفتگو کی، اس کے گفتگو کے 3 پہلو تھے، کیونکہ آپ نے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں تو میں اسی طرح آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب ہم گئے، ایک میٹنگ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیگیشن لیول ٹاکس، جس میں وزیر اعظم تھے، کراؤن پرنس تھے، اور ان کے اہم وزراء تھے سعودی عرب کے، اور ہماری طرف سے ہمارے جو وزراء تھے، جو وزیر اعظم کے ہمراہ تھے اور آرمی چیف تھے، وہ اس میں موجود تھے۔ ہماری جو ڈیولپمنٹ، جو ہماری سوچ تھی، ہم نے ان کی خدمت میں پیش کی۔ اب اس میٹنگ کے بعد طے ہوا کہ میں اور وزیر خارجہ ایک اور نشست کریں، اور پھر رات کے 12:15 بجے میری ان کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود سے نشست ہوئی، جو تقریباً رات کے 1:30 بجے تک چلی۔ اور اس نشست کے بعد ہم نے اپنے جو ہم نے تبادلہ خیال کیا، ان کو بڑے سالوں کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے کی شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا، اور اس پر ہمارا اتفاق ہوا، اور تقریباً سحری کے وقت کے قریب وہ ہمارا آپس میں معاہدہ طے ہو گیا۔ وہ چلی سحری تک، اور اس میں ایک اور چیز جو طے ہوئی وہ بھی آپ کو عرض کر دوں، اس میں بھی 3 چیزیں میں آپ سے شیئر کر لوں۔ نمبر 1 کہ عید کے بعد انشاءاللہ سینئر آفیشلز کا، سعودی سینئر آفیشلز کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا، اور وہ ڈیلیگیشن ہمارے سینئر لیول کے آفیشلز سے دفتر خارجہ میں ملاقات کرے گا، اور جو گفتگو ہوئی اس کو آگے بڑھائے گا۔ نمبر 1، اس گفتگو کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ 2 گھنٹوں کے لیے نہیں، میں نے ان سے کہا ہے کم از کم 2 دن کے لیے آئیں، تاکہ تسلی سے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ انہوں نے اس پہ اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور وہ تشریف لائیں گے۔ اور اس آمد پر ہم نے حد و خال طے کرنے ہوں گے۔ وہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ طے ہوا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس کی بنیاد پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان دوبارہ پاکستان آئیں گے۔ ایک دوسرا بنیادی چیز طے ہوئی کہ ہم نے اپنی اس ریلیشن شپ کو ایک نئی سمت دینی ہے ٹورڈز اکنامک کوآپریشن۔ کشمیر کے مسئلے پہ اور مسئلوں پہ سعودی عرب وغیرہ ہمارا ساتھ دیتے رہے، تاریخی طور پہ دیتے رہے، لیکن ہم نے اکنامک، ہمارا فٹ پرنٹ ابھی بھی محدود ہے، اور ہم نے اس کو ایک نئی ڈائریکشن دینی ہے، اور اس کا ہم نے اصولی موقف ایک طے کر لیا۔ اس پر جو خوشخبری ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی ترقی کے لیے ایک پلان بنایا ہے
جس کو وہ کہتے ہیں ویژن 2030 یعنی کہ آج 2021 ہے نا, 2030. اس ویژن کے تحت انہوں نے جو انویسٹمنٹس کرنی ہے, ان انویسٹمنٹس میں ان کو بے پناہ نئی مین فورس درکار ہوگی, لیبر فورس درکار ہوگی ان ملینز. اس پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ جو ہمیں فورس درکار ہوگی اس کے لیے ایک مخصوص کوٹا پاکستانیوں کے لیے وقف کیا جائے گا, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے میرا دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے سعودی عرب میں. اور میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بے روزگاری ہے, اور سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ جگہ دے دیں گے؟ 100 کو, 1000 کو, 50 کو, کتنوں کو؟ یہ تو لاکھوں کی ضرورت ہے بھائی. یہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایک بڑے پلان کی ضرورت ہے, اور اس پلان کی طرف یہ بہت بڑا ایک قدم ہے. ہاؤسنگ سیکٹر میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں جو پیش رفت آپ پلان کر رہے ہیں اس کا ایک اور جز ہے, لیکن یہ میں آپ کو فارن پالیسی ریلیٹڈ کر رہا ہوں. اسی طرح کویت کے ساتھ ہمارا بہت عرصے سے مسئلہ پھنسا ہوا تھا ویزوں کا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی طے ہو گیا. کویت کے وزیر خارجہ سے میری نشست ہوئی, طے ہو گیا, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے, آپ کے وزیر داخلہ آئیں, کویت آئیں اور آ کے معاہدے پہ سائن کر دیں, اور وہ ویزوں کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. اور کویت کے میں جو پاکستانی تھے, جو فیملیز تھیں جو عرصہ دراز سے مشکلات میں تھے, ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح ایران میں آپ حیران ہوں گے کہ 12 سال سے پاکستانی کنو کی ایکسپورٹ پر پابندی لگی ہوئی تھی. 12 سال سے, اس میں 5 سال نون کے بھی آ گئے, 5 سال پی پی کے بھی آ گئے. 12 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے اس پابندی کو ہٹانے میں مجھے کامیابی ہوئی ہے, اور اب ایران میں پاکستان کا کنو جا سکے گا. انہوں نے قطعاً ہٹا دی. اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں سرگودا پر, فیصل آباد پر, ٹوبے پر, اپنا آپ کا بھلا بھلوال پر, شاہپور, ان سب علاقوں میں جہاں جہاں کنو, جی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے سعودی عربیہ میں. 5 ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, ان پہ ہم نے دستخط کیے ہیں. ایک وزیر اعظم نے, 2 وزیر داخلہ نے, اور 2 میں نے. ان کو 5 میں سے ایک جو قابل ذکر ہے, اس پر ذکر کرتا ہوں, جس پہ میں نے دستخط کیے, وہ ہے کہ سعودی عرب نے $500 ملین مزید پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. کن مدوں میں؟ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, تاکہ جو ہمارا بجلی کا امبیلنس ہو گیا تھا پچھلے ان 2 دوروں میں, اور ہم نے انحصار شروع کر دیا تھا تھرمل پر, جو مہنگی بجلی ہے جس کا بوجھ لوگوں پہ پڑا ہے اور پڑ رہا ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم پن بجلی اور رینیوبل بجلی کی طرف جائیں, یعنی کہ سولر, ونڈ اینڈ ہائیڈرو, تاکہ ہمارا جو امبیلنس جو ہو گیا ہے وہ درست ہو, اور بجلی پاکستان میں بتدریج سستی ہو. اور اس کا امپیکٹ جو ہماری معیشت پہ ہوگا اس کا اندازہ آپ پڑھے لکھے لوگ لگا سکتے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کے جو واٹر ریسورسز پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو یہ ایک اور چیز طے ہوئی ہے. یہ تو ہو گیا جس کو کہتے ہیں آفیشیل سیگمنٹ آف دا وزٹ. اس کا ایک دوسرا سیگمنٹ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ریلیجس تھا, اور اس کے میں ہم جتنا شکریہ ادا کریں ان کا کم ہے, کہ ماہ رمضان کے مہینے میں 27ویں کی شب روضہ رسول پر حاضری اور آپ کے حجرہ شریف میں داخلے کی اجازت, یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو نصیب ہو گئی, جس کا میں جتنا شکر کروں اس قابل نہیں ہے جو حضور کی نظر ہو گئی, اور ان کی اجازت بغیر کوئی داخل قدم نہیں رکھ سکتا.
आप कोई हो जाए, बड़े से बड़े क्यों ना हो जाए, करोड़ों मुसलमानों गुजरे हैं, करोड़ों शहनशाह गुजरे हैं, करोड़ों प्रेसिडेंट्स और वजीर आजम हो गुजरे हैं, लाखों हो गएंगे, लेकिन दाखिले की इजाज़त जब तक हजूर की मंशा ना हो कोई नहीं दे सकता। वो उनकी कबूलियत थी कि हम गुनाहगारों पर उनकी नज़र पड़ गई और वहाँ हाज़िरी मिल गई एक, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए दुआओं का मौका मिला। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अल्लाह के हबीब से दरख्वास्त की गई, अल्लाह कबूल करवाए, वो कबूल फरमाए। इसके साथ अगले रोज 27वें रोजे पर खाना काबा के दरवाजे खुले और खाना काबा में अंदर दाखिले की इजाजत मिली। आप जरा रिसर्च कर लें कि कितनी मर्तबा पहले 27 रमजान को खाना काबा का दरवाजा खुला है, जरा चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। वहां भी अल्लाह ताला ने नवाफिल का मौका अता फरमाया और हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह की रहमत, सऊदी हुकाम और मैं ज़ाती तौर पर इमरान खान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके वफद में ना होते तो मौका ना मिलता। उस मौजूदगी से हम जैसे गुनाहगारों को भी मौका मिल गया और वो हाजिरी हो गई। वहाँ भी अल्लाह के फजल करम से मुल्क व मिल्लत के लिए जो कर सकते थे दुआ वो करने की कोशिश की। अगली चीज़, उसी रोज़ उम्रे के बाद हमारी एक अहम मीटिंग हुई है और ये आपके नज़र में करना चाहता हूँ सेक्रेटरी जनरल OIC से। सेक्रेटरी जनरल OIC से दो बातें की इमरान खान ने। नंबर एक, मस्जिद अल अक्सा का किबला अव्वल का 27 की रात का वाकया हो चुका था, मीडिया में रिपोर्ट हो चुका था। हमें उस पर बेपनाह तशवीश, दर्द, कर्ब था है। तो इमरान खान साहब ने उम्मत मुसलमा की जज्बात की अक्कासी करते हुए मुतालबा किया कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर उम्मा को यकजा करने की ज़रूरत है। अकेले अकेले हम आवाज़ उठाएंगे, उठा सकते हैं, उस पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन उस आवाज़ को वो वज़न नहीं मिलेगा जब तक हम ये 57 के 57 मुल्क ममालिक मिल के आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को नोटिस किया जाएगा। अकेला पाकिस्तान, अकेला सऊदी अरब, अकेला तुर्की, अकेला ईरान, अकेला मलेशिया, अकेला इंडोनेशिया कुछ नहीं कर सकता। जब मिल के करेंगे तो वज़न आएगा। चुनाचे इस पर गौर किया जाए। और दूसरी चीज़ जो हमने वहाँ उठाई वो थी नामूस रिसालत और हजूर की शान में जो गुस्ताखाना खाके और गुस्ताखी की जो एक मगरिब की एक मगरिब सारी नहीं, मगरिब का एक महदूद एक्सट्रीमिस्ट तबका हर जगह होता है, वो एक्सट्रीमिस्ट तबका जो हमारे जज्बात को मजरूह करता है अपनी हरकतों से, उस पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ कॉम्बैट करने के लिए एक मुश्तरका महाज, उसके लिए वज़ीर आज़म को मौका मिला उनसे बात करने का। दूसरी नशिस्त हमारी हुई सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम इंटरनेशनल मुस्लिम लीग का जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, और उनसे हमने कहा कि यूरोप में इस वक्त 65 मिलियन मुसलमान बसते हैं। 65 मिलियन मुसलमान यूरोप में रहते हैं, फ्रांस में, बरतानिया में, आपका भला हो इटली में, मुख्तलिफ ममालिक में। उनको भी मुतहर्रिक किया जाए। वो रिसर्च करती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है, गाइडेंस देती है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, उलमा हैं उसमें, तो वो उनकी रहनुमाई करे ताकि उन ममालिक के अंदर जो लोग रह रहे हैं, बस हम पाकिस्तान में बात करते हैं, लेकिन जो इटली के अंदर बैठा है मुसलमान, जो फ्रांस के अंदर बैठा है मुसलमान और उनकी शहरियत भी है, जब वो भी हमारे साथ हम कलाम हो जाएंगे तो हमारी बात वजन बढ़ जाएगा।
ہم یہاں جلوس نکالتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے رہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اپنی املاک جلاتے رہیں، ایک دوسرے پہ ہم کافر کے فتوے لگاتے رہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ایک بڑی دانش مندی سے ایک حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی، اور اس میں یورپین مسلمز کو اور امہ کو ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا ہوگا. اس پہ تبادلہ خیال ہوا اور اس کے لیے ہم نے ایک لاہ عمل مرتب کیا ہے. میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، میرے ذمہ داری لگائی گئی وزیر اعظم نے، اور میں اب آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ایران گیا اور ایران کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر میری مفصل گفتگو ہوئی، اور ان میں ایران کے صدر سے بھی، اور انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی. میں ترکی گیا اور ترکی کے وزیر خارجہ سے اور ان کے صدر اردوغان کی سوچ اور ہماری سوچ میں عین مطابقت پائی گئی. میں نے واپسی پہ آ کر انڈونیشیا، جو اس وقت سب سے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم آبادی کا ملک ہے، ان کی وزیر خارجہ خاتون ہیں، ان سے میری بات ہوئی، اس بہن میری سے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی اس سوچ سے متفق ہیں. اور پھر میری سعودی عرب میں سعودی وزیر خارجہ سے بات ہوئی کہ اس کو اب آگے لے کے کیسے چلنا ہے. ہم اس کا ایک پلان اور ایک حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں. یہاں آنے سے پہلے 28ویں کی رات ترکی کے وزیر خارجہ کا مجھے فون آیا مکہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میری جو کل گزری ہے، میری سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے، اور ہم نے یہ چیزیں جو ہم نے طے کی تھی، ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. انہوں نے 2 پرپوزل رکھے الاقصی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہاں میں یہ پرپوز کروں گا. کیا؟ ایک کہ ہنگامی ایک منسٹریل اجلاس بلایا جائے OIC کا الاقصی کے ایشو پر، اور وہاں جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ظلم اور جو ان کی بربریت آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ امہ کو یکجا کرنے کے لیے ایک آواز اٹھانے کے لیے ایک. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، اور اس پر ہم یہ موو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، اور وزیر اعظم سے میں نے مشورہ کیا، اور وزیر اعظم کی اجازت سے اور دیگر دوستوں کی اجازت سے میں نے کہا گو اہیڈ، پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان از ود یو. اور ان دونوں جو آپ نے جو اقدامات جس کی آپ نے تجویز رکھی ہے، پاکستان آپ کا ساتھ دے گا، اور پاکستان بالکل علم اٹھا کے آپ میدان میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے، یہ انٹرنیشنل لا کی بات ہے، یہ ایک اپارتھائیڈ رجیم کو چیلنج کرنے کی بات ہے، اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بھی سچویشن ہے. انشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری میٹنگ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑے اچھے سے یہ پروگرام اس میں جب تھوڑا سا مینشن کیجیے گا کن شعبوں میں سعودی عرب نے پاکستان انویسٹمنٹ کا جیسے بزنس کمیونٹی کے میں عرض کر رہا ہوں میں نے اشارتاً کہہ تو دیا کہ ہمارا پہلا فوکس ہے رینیوبل انرجی، بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں نا، ہوا سے تو کم نہیں ہوگی نا، بیانوں سے تو کم نہیں ہوگی نا، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرنا ہوگا. آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا ہے؟ رینیوبل انرجی. تو اس پر فوڈ سیکیورٹی، اور میری یہ جو میں گیا وہاں ابو دھابی کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی فوڈ سیکیورٹی پر، کہ کس طرح پاکستان جن کی جغرافک پروکسیمٹی ہے گلف کے ساتھ، قربت ہے،
1.5 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे का सफ़र है बाय एयर। हम किस तरह उनकी फूड सिक्योरिटीज़ को बीट कर सकते हैं? तो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रमोट करना है उधर और इधर, मैन पावर एक्सचेंज, ऑब्जॉर्प्शन, वहाँ इन पर फोकस होगा। नहीं 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 जय साहब, आप जो कल रात सऊदी मिनिस्ट्री ने एक मरासला जारी किया है, आप एक नज़र उस पर डालिए। और उन्होंने इजराइल फोर्सेस के वाक़यात को पूरी तरह कंडेम किया, पूरी तरह, कोई इसमें अभाम नहीं है। और इंशाअल्लाह मेरी आज ही कोशिश है कि मैं मज़ीद तुर्की के और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से मज़ीद बात करूँगा, ताकि जो कल का इजलास हुआ है उसकी रुएदाद भी मैं उनसे हासिल कर सकूँ। देखिए, अर्ज़ ये है, शहबाज शरीफ साहब तो बाहर जाने की उनकी कोशिश है। हम समझते हैं कि उन्हें केसेस को फेस करना चाहिए, और उनका थोड़ा सा मसला ये पैदा हो गया कि तिब्बी बुनियादों पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की इजाज़त मांगी। आपको याद होगा, एक बहुत हाइप क्रिएट की गई टेलीविज़न पर, अखबारात में कॉलम के जनाब के इंसानी जानों को आप ख़तरे में ना डालें, प्लेटलेट्स इतने चले गए, इतने गिर गए, इतना मसला पैदा हो गया। आपके सामने है, ताज़ी बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। उसकी आड़ में प्रेशर बिल्ड किया गया, और उस प्रेशर के बाद हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर फैसला किया और उनको जाने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी, किसको? अदालत को, हमें नहीं, अदालत को, कि वो अपने इलाज के बाद वापस आ जाएंगे। वो गारंटी कहाँ गई? हवा में उड़ गई। अल्लाह ने उनको सेहत दे दी, और अल्लाह उनको सेहत याब करे। हम किसी की तकलीफ में, हमें किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए, कल को हमारे साथ भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन वो सब एक्टिविटी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जलसों को खिताब कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो पाकिस्तान में बैठ के भी हो सकता है ना। वो अपने केसेस को भी फेस कर सकते थे। शहबाज शरीफ साहब जवाब दे हैं कौम को, अदालत को, कि कहाँ गई उनकी गारंटी, कहाँ है वो बयान हल्फिया। और अदालत इसका नोटिस ले। हम समझते हैं इसका नोटिस लेना चाहिए कि वो जो उनका वादा था वो ईफा हुआ, न हुआ, और न हुआ तो क्यों ना हुआ। अब जवाब बनाया जा रहा है उनकी तबीयत की नासाजी का। अल्लाह उनको भी सेहत दे। मुझे एहसास है कि वो एक मर्ज में मुब्तला रहे हैं। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में लाखों की तादाद में और ऐसे पेशेंट्स नहीं हैं जो उसी मर्ज में मुब्तला हों और ज़ेर इलाज हों? अल्लाह के फजल चलते फिरते हैं। मतलब है उनकी, आपने देखा, उनके बयान सुने, कल देखा, कल भी वो इस्लामाबाद में फिर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं। कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सीरियस हालत नहीं है कि जो मतलब बिस्तर पर हो, अल्लाह ना करे। तो ऐसी इमरजेंसी नहीं है। तो अगर ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो किस बुनियाद पर वो पिछली गारंटी का जवाब भी नहीं देते, और वापसी का कोई पक्का भी नहीं पता कि ये भी चले जाए। और फिर क्या होगा? फिर यही मीडिया और फिर आप लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे, ओहो हो, ये तो कोई मुकमुका हो गया। मुकमुका का तो इल्जाम फौरन लग जाता है कि जी एक नवाज शरीफ साहब भी किसी मुकमुका के तहत भाग गए, और ये एक नया मुकमुका तय हो गया, और ये भी बाहर चले गए। हम कौम को ये बताना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत तहरीक इंसाफ किसी मुकमुका के लिए तैयार नहीं है। पर यह जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, क्या और इदारों ने भी इस पर अपना किरदार अदा करना है? क्या अदलिया को भी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है? क्या करप्शन के खिलाफ आवाज सिर्फ इमरान खान ने ठेका लिया हुआ उठाने का? पाकिस्तान के वसाइल मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आवाज सिर्फ इमरान खान ने उठानी है और किसी ने नहीं उठानी? और मुल्क जो तकरीबन दिवालिया हो चुका था, उसका आसरा सिर्फ हमने उसको देना है?
نہیں اکیلے ہم نہیں دے سکتے. یہ ایک قومی ایفرٹ ہے. کرپشن کے خلاف جہاد ایک قومی فریضہ ہے, سب کو مل کے کرنا ہوگا. ہر انسٹیٹیوشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. ایگزیکٹو کو اپنی نبھانی ہے, مقننہ کو اپنی نبھانی ہے, عدلیہ کو اپنی نبھانی ہے, نیب کو اپنی نبھانی ہے. اپنا اپنا رول متعین ہے اور اس رول کے تحت ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور کون نہیں بڑھ رہا؟ قوم دیکھ رہی ہے, قوم نوٹس لے رہی ہے. ہم ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم جو کر سکتے ہیں قانونی تقاضوں سے ہم کریں گے. اچھا شاہ یہ بتائیں کہ شہباز شریف کی پٹیشن کے حوالے سے دائر کی فوراً فیصلہ آ جاتا ہے, لیکن ایک عرصہ دراز سے بڑی عدالت میں جی بھائی جان کیا شہباز شریف پٹیشن دائر کرتے ہیں باہر جانے کے لیے, عدالت فوراً فیصلہ دے دیتی ہے, جبکہ ایک بڑی عدالت میں عرصہ دراز سے PP 217 کا فیصلہ پڑا ہے, اس میں رکاوٹ کس چیز کی ہے, وہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ جواب میں نہیں دے سکتا, عدالت دے سکتی ہے. یہ سوال عدالت سے کیجئے, سپریم کورٹ میں جائیے سوال کیجئے, میں نہیں دے سکتا. یونین کی جانب سے پاکستان پر جو گزشتہ دنوں میں احتجاج ہوا اس حوالے سے پابندیوں کی پرپوز کیا گیا, آپ کا کیا موقف ہے؟ فورن آفس نے کیا کیا اس حوالے سے کہ ان کو کس طرح سے انگیج کیا جا رہا ہے؟ ہم نے پہلی بات تو ہے جو ریزولوشن آیا ہے وہ ریکمنڈیٹری نیچر کا ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. تمیز سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھ گئے, اوکے. جب یہ سمجھ گئے تو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے جو یورپین یونین کی ایمبیسڈر ہے اسلام آباد, ان کو دفتر خارجہ مدعو کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اور اس نشست کے بعد جو یورپین یونین کی یہاں ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اس پر اپنا ٹویٹ کیا, اپنے موقف کا انہوں نے ٹویٹ کیا. آپ سے گزارش ہے ذرا گوگل کیجئے اور اس ٹویٹ کو پڑھ لیجئے, وہ ٹویٹ میں کیا لکھا ہے انہوں نے, تو آپ کو بہت سے جوابات وہیں اسی ٹویٹ میں مل جائیں گے. بالکل. دیکھیے اس وقت بالکل دیکھیے نیاز صاحب, اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے, میں آپ سے متفق ہوں. مہنگائی ہے اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے داخلہ جو محاذ پر مہنگائی ہے, اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اٹھا رہے ہیں. رمضان کے لیے ایک تاریخی پیکج دیا گیا, مافیاز کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیشن کرنے کی کوشش کی گئی, احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی. جنہوں نے اس ملک میں آٹا, چینی اور چیزوں کو, تیل, ان کی جو جی ہاں پولٹری, جو انہوں نے ناجائز منافع کمانے کی کوشش کی, ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ انکوائریاں کی گئیں, کمیشن بٹھائے گئے, ان کی رپورٹس پبلک کی گئی اور اس پر آگے بڑھ رہے ہیں. اور کل بھی جو وزیر اعظم سوال جواب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا, کبھی امتیازی سلوک نہیں برتوں گا, کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بناؤں گا, لیکن جو ذمہ دار ہے اس کو چھوڑوں گا بھی نہیں. یار یہ ضرور ہے, آپ نے اس پہلو کو دیکھنا ہے تو ضرور دیکھیں. پاکستان میں نوکریاں کیسے ملیں گی؟ پاکستان میں نوکریاں ملیں گی جب پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی, جب پاکستان میں اکنامک گروتھ ہوگی, تب نوکری ملے گی نا. اب گروتھ کے لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں نے فائنانس منسٹر کو, جو نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں شوکت ترین صاحب, ان کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے 2 ایریاز پہ فوکس کرنا ہے, اکنامک گروتھ اینڈ پاورٹی ایلیویشن, اور جاب کریشن. تو اس کے لیے ہاؤسنگ سیکٹر ہے, IT سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, ان کے لیے ایک خاص منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو ملک کے اندر, اور ملک کے باہر بھی جو ہو سکے وہ کیا جائے. ایک 2 pronged اسٹریٹجی ہے جو بنائی جا رہی ہے. ہاں. آخری بات, قاری عبدالغفار صاحب. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اس مسجد کا جو افتتاح جب بابری مسجد شہید ہوئی اس دن آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اور ڈاکٹر صدیق قادری صاحب ان کو ساتھ لے کر آئے. مجھے یہ جان کر مجھے نہیں پتا تھا, شکریہ. مجھے خوشی ہے کہ آج میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں جس کا سنگ بنیاد میرے والد نے اور ان کے والد نے
मिल के रखा था। आज हम वहाँ बैठे। काज़मी साहब भी, कारी मियां साहब भी, ये सारे आपके वालिद गिरामी काज़मी साहब और डॉक्टर सदीक कादरी उसके गवाह हैं। ये तारीखी बात है। देखिए, लोग चले गए, उनमें से बहुत से चले गए, और लेकिन यादें रह जाती हैं। इंशाअल्लाह उनकी याद हमेशा हमारे दिल में रहेगी। बहुत नफीस इंसान, मोहब्बत करने वाले, अकीदा, खुश अकीदा, और दीन और दुनिया की खिदमत की उनने। और मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बैसियत खादिम शेखुल इस्लाम के आस्थाने के, कि उर्स की महफिल में आपकी किरत, आपकी नात का दुनिया इंतज़ार करती थी। कसीदा बुर्दा शरीफ दुनिया इंतज़ार करती थी, और आप अपना हिस्सा मिलाते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और अल्लाह ताला आपको अपने वालिद के उन रिवायात को बरकरार रखने का हौसला हिम्मत